वेलकम बैक नाजरीन। हम इस गुफ्तगू सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में जो बात हो रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर इमरान, आपने बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ होती है, तो इन थेरेपीज़ में जो है आप कुछ आला भी इस्तेमाल करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? इसमें मुख्तलिफ फिजियोथेरेपिस्ट अपना रोल अदा करते हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ हार्ट पैक या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जो है वो वेजेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं या बॉल थेरेपी। मगर उसके साथ साथ जो अहम लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा चले, उस चलने में मुख्तलिफ AFO या KFO या डिफरेंट चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ये हमारे लिए, बच्चों के लिए मुनासिब है कि नहीं। तो मैं उसमें आपसे एक दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि हम कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे मरीज़ों के लिए जो है वो बेहतर है। जिसमें एक हैंड स्प्लिंट है, ये हमारे ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए बनाया जाता है जिनमें फ्लेक्सर्स एनर्जी या जिसमें स्प्लिंट यानी हाथ में अकड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये डॉर्सल हैंड स्प्लिंट जिसे कहते हैं। हमारा जो दूसरा अगर स्प्लिंट इस्तेमाल करेंगे जो आम लोग मार्केट में अवेलेबल है, तो उससे क्या अकड़ाव बाज़ औक़ात बढ़ जाता है। इस तरह के स्प्लिंट जो है वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल हैं, और ये कि बच्चों को इससे बेहतरी आती है उनके अकड़ाव में, इनके जिसे कहते हैं फ्लेक्सर्स एनर्जी टोन जो है वो कम होती है हाथ की। इसके साथ साथ जो चलने के लिए है वो हमारे AFO स्प्लिंट होते हैं। मगर AFO स्प्लिंट के अंदर हमारे साथ जो इसमें अहम चीज़ है वो, क्योंकि जैसे डॉक्टर प्रेमचंद ने बताया कि स्पास्टिसिटी बच्चों में ज़्यादातर जो है वो हमारे यहाँ 70% लोग बच्चों में मौजूद होती है, तो इसके लिए आर्टिकुलेटेड या डायनेमिक AFO जो है ये दिया जाता है, जिसमें ये इसको हम प्लांटर स्टॉप कहते हैं, जिसमें बच्चा ये नीचे की तरफ नहीं करेगा, मगर ये इसको जो है वो डॉर्सीफ्लेक्शन यानी ऊपर चलते वक्त जो है वो उसके पाँव को असिस्ट करेगा। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को बना के देने के लिए, मगर वही बात है कि इसको प्रॉपर असेसमेंट के बाद बच्चों को देने से बच्चों की मोबिलिटी आप दोबारा रीगेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस या इनका ऑर्थोसिस से वो अपने मोबिलिटी या अपने माशरे में चलना फिरना उनका मुमकिन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान। इस वक्त यानी हमने ये देखा कि सेरेब्रल पॉलिसी इस मर्ज़ में जो है रिहेबिलिटेशन यानी थेरेपी कितनी अहम होती है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा डॉक्टर प्रेमचंद, इसमें सेरेब्रल पॉलिसी में सर्जरी का कोई किरदार है? सर्जरी डिपेंड करता है कि सर्जरी यूजुअली ये कि अगर बच्चे में ये कि अकड़ाहट इतनी है, आपने एक मेडिसिन यूज़ की है जिसमें एक बैक्लोफिन आती है, बोटॉक्स के इंजेक्शन जो कि जो पट्टे जो कि ज़्यादा सख्त हो जाते हैं वहाँ पे ये लगाते हैं, और कुछ और मसल रिलैक्सेंट भी होते हैं जो कि यूज़ करें। अगर ये कि वो यूज़ करने के बावजूद भी ये कि इतनी अकड़ाहट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर ये कि सर्जरी उसमें आप क्या करते क्या सर्जरी में करते हैं कि जो टेंडन जो होते हैं, जो पैर के पाँव के जो टेंडन होते हैं उसको ये कि रिलीज़ करने, क्योंकि उस पर एक खिंचाव ज़्यादा आ जाता है, तो उसको एक टेंडन को ये कि टेंडन रिलीज सर्जरी कहते हैं या लेंथनिंग सर्जरी कहते हैं। तो वो सर्जरी यूजुअली ये कि अर्ली एजेस में नहीं होती। आप ये कि 10-11 साल तक ये कि आपको एटलीस्ट थेरेपी और जो मसल रिलैक्सेंट आप यूज़ करें, उसके बावजूद भी अगर लगता है कि बच्चे में अकड़ाहट ज़्यादा है, टिप्टो वॉकिंग है मेनली जो कि वो टिप्टो वॉकिंग होती है, तो उस पर फिर ये कि आप ये कि मसल रिलैक्सेंट जो कि टेंडन रिलीज सर्जरी कहलाते हैं या लेंथनिंग सर्जरी जो कि उसको नाम देते हैं। तो ये आखिरी इलाज होता है कि जब कोई चीज़ काम नहीं आती है तो यानी कुछ हद तक ऑपरेशन करके भी वो माजूरी को काफ़ी हद तक दूर करते हैं। वो इतना अर्ली उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, बच्चा बढ़ता रहता है। अगर आपने 5-6 साल की उम्र में एक सर्जरी करवा दी तो टेंडन तो वो जाहिर बात है फिर से लेंथ वो हो जाएगी, शॉर्टनिंग हो जाएगी, फिर से आपको सर्जरी, बार बार सर्जरी आप नहीं। तो यूजुअली रिकमेंडेड भी ये कि आप 12-13 साल की उम्र से पहले आप ये सर्जरी, उससे पहले आप मसल रिलैक्सेंट, गुड फिजियोथेरेपी और बाकी जो कि डिवाइसेस बताएं डॉक्टर इमरान ने, उसकी तरफ ये कि आपको जाना चाहिए। ये तो बड़ा अहम जो बात बताई आपने कि सर्जरी करनी है, लेकिन उसका भी एक वक्त होता है। और उसी वक्त के जब और कोई चीज़ काम ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेमचंद। और नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं और आपने पसंद किया है। आपके बहुत सारे सवालात भी आए हैं हमारे पास, उसमें से कुछ सवाल के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये माहिरीन बैठे हैं। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त मेरे पास है वो जनाब शफ़क़त ने दिया है, जो कराची से है। वो मुख्तसर में कहते हैं कि मेरी बेटी है, उसकी उम्र 12 साल है, उसको जो जोड़ों का, घुटनों का दर्द होता है और ये काफ़ी शदीद भी होता है, और उसका इलाज तकरीबन वो मालिश करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालिश के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
ان کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس سے بہتر کیا علاج ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر عمران کیا آپ بتا سکتے ہیں شفقت صاحب کو کہ یہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر انہوں نے عمر 12 سال بتائی ہے تو ہمیں اس ایج پہ تو آرتھرائٹس جو ہے وہ روموٹائڈ آرتھرائٹس بچوں کو ایکسکلوڈ کرنا چاہیے. جوڑوں کا درد تو نہیں ہے یا پٹھوں میں جو کھچاؤ ہوتا ہے اس کی کمی تو نہیں ہے. یعنی ایک مکمل معائنے کی پہلے ضرورت ہے جس میں وائٹامن ڈی کی کمی سے بعض اوقات بچے بہت تکلیف بتا رہے ہوتے ہیں یا بچے بہت زیادہ اچھل کود کرتے ہیں یا گروئنگ اسپرٹ جب آتی ہے بچوں کے ایڈولیسنٹ ایج پہ تو اس کو بھی پین آ رہے ہوتے ہیں. تو مالش جو ہے وہ ہر چیز میں کارآمد بعض اوقات اس لیے نہیں ہوتی. اس میں کچھ ٹیسٹ ہونے چاہیے اور اس ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں کچھ بچے کی اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ کھچاؤ کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اور ساتھ میں اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز آتی ہیں جو اس کے بعد کا عمل ہے کہ ہم پٹھوں کو مضبوط کریں. تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے قریب میں اگر وہ یہاں سندھ میں رہتے ہیں تو کراچی کے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ ہم سے آ کے ملاقات کریں تو ہم ان کو بہتر رہنمائی کر سکیں گے اس سلسلے میں. ان کے پراپر ایویلیوشن کر کے ہم ان کا پورا ٹریٹمنٹ پلان کر سکتے ہیں. یہ اہم چیز بتائی. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے چھوٹا موٹا درد ہر کسی کو ہوتا ہے اور ہر درد میں جو ہے آپ نے ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے جانا نہیں. مالش کر دی یا سکائی کر دی یا پیناڈول لے لیا ہوتا ہے. لیکن جو شفقت صاحب کی بات ہے کہ مسلسل ہو رہا ہے اور کسی طرح سے فائدہ نہیں ہوا ہے, اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی بچی کا علاج آپ ضرور کسی ماہر کے پاس کرائیں اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر پریم چند, اگلا سوال, اب وٹامن ڈی کا ذکر ہوا ہے تو یہ وٹامن ڈی کے تحت ہی جناب خالد احمد صاحب جو پشاور سے ہیں وہ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کے علاج میں اس سے کیا صرف کیلشیم اور وٹامن ڈی کی دوائیاں لینا ضروری ہے یا کیا ہم اور بھی میجرز لے سکتے ہیں؟ کیا اس میں انہوں نے یہ اسٹیرائڈ کا بھی ذکر کیا کہ کبھی کبھار جو ہے وہ درد کی صورت میں اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں, تو یہ وٹامن ڈی اور کیلشیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ دیکھیں, پہلے کوشچن کا جواب یہ کہ صرف یہ کہ وٹامن ڈی جو آپ کو سپلیمنٹ سے نہیں, آپ کو یہ کہ سن لائٹ کے یہ کہ ایکسپوجر سے بھی ملتی ہے. اور اب یہ کہ اتنا ماڈرنائز ہو گئے ہیں کہ یہ کہ سن لائٹ کا ایکسپوجر یہ کہ کوئی ہارڈلی ہوتا ہے, تو ریگولر سن لائٹ کا یہ کہ ایکسپوجر ہونا چاہیے, اس سے بھی وٹامن ڈی کی ابزارپشن ہوتی ہے. دوسرا جو ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ یہ کہ اسٹیرائڈ سم ٹائم یہ کہ وہ آپ کے یہ کہ بونس کو اور بھی یہ کہ فرجائل کرتی ہے, ویک کرتی ہے, اور اس کے ساتھ بھی یہ کہ وٹامن ڈی کی یہ کہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو مے بی وہ ریزن ہو سکتا ہے کہ بار بار اگر یہ کہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرنے سے بھی یہ کہ جو بونس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جو کہ وہ ویک ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے وٹامن ڈی کی سپلیمنٹ یہ کہ ہونا ضروری ہے. ان ایڈیشن ٹو آپ کو یہ کہ جو سن لائٹ کا جو ایکسپوجر وہ ہونا ضروری ہے. اب ڈاکٹر پریم چند, یہ بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ بھائی یہ تو گرم ملک ہے اور جو گرمی کے لو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, تو اور وٹامن ڈی جو سن لائٹ سے ملتی ہے, تو پھر بھی ہمارے یہاں وٹامن ڈی کی اتنی کمی کیوں ہے؟ جو ریسرچ ہوئی ہے اب تک یہ کہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں چلا ہے, مگر یہ کہ جو میجورٹی آف دی کیسز میں ہماری جو اسکن ہے اس سے یہ کہ وٹامن ڈی کی جو کہ ایبزارپشن اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی یہ کہ ہونی چاہیے, اور تقریباً 80 to 90% یہ کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ وٹامن ڈی کی یہ کہ ڈیفیشنسی ہے. ریزن ایگزیکٹلی ناٹ نون, بلکہ یہ کہ جو ایبزارپشن ہے وٹامن ڈی کی ہماری اسکن سے وہ نہیں ہو رہی ہے, اس کے یہ کہ کوئی ایسا کوئی ڈیفینیٹ یہ کہ اس کا ریزن پتہ نہیں, مگر یہ کہ یس دیٹ از ون آف دا ریزن آف دی ڈیفیشنسی آف دی وٹامن ڈی. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بولا کہ ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماشاء اللہ ہمارا مسلمان ملک ہے, ہمارے یہاں خواتین پردہ کرتی ہیں, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا ایکسپوجر نہیں ہوتا, پورے جسم پہ نہیں لگتا, وہ صرف ہاتھ کے چہرہ اگر کھلا ہوا ہے تو وہاں تک اتنی یعنی ہمارا ایریا سرفیس ایریا کم مل رہا ہے. جیسے اگر باہر ملک میں تو وہ پورے ایک پراپر طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ لیٹ کے سن بات لیتے ہیں, مگر میں یہ بھی نہیں کہوں گا دن کے 12 بجے آپ جا کے لیٹ جائیں, اس کا ایک وقت ہوتا ہے صبح فجر کے بعد کی جو دھوپ ہے وہ مناسب ہے. اور اگر جیسے پردہ رکھتے ہوئے خواتین ہیں تو وہ اپنے پنڈلیاں تک کھول لیں, پاؤں اور ہاتھ جو وہ کونیوں تک کھول لیں. اس طرح بچوں کو بھی صبح کے وقت جو کہتے ہیں کہ مالش کرنی چاہیے, ان کو پورا ایکسپوز کر کے, اور اس وقت صبح آپ وائٹامن ڈی دیں اور یعنی دھوپ لگائیں اور ساتھ میں مالش کریں. اور غذائیت میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ دہی کا استعمال زیادہ رکھیں وائٹامن ڈی کے لیے. پنیر ہے ہمارے یہاں, گرین فش جو ہے, یہ ڈیری پروڈکٹس ہے, انڈے ہیں, ان میں ضرور بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں, تو وائٹامن ڈی اس سورس سے بھی لیں سپلیمنٹ کے علاوہ. اور دھوپ اگر جو لوگ نہیں لے پاتے, ہمارے زیادہ لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں اور فلیٹ میں دھوپ نہیں آتی ہے, تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے کہیں ایسے گھر میں جا کے
یا ہفتے میں ایک دفعہ اپنے کسی کزن کے یا جا کے تھوڑا سا یہ ضرور نہیں وہ بھی کوئی یہ کہ لمبے عرصے تک نہیں, اگر یہ کہ ہاف این آور تک آپ نے یہ کہ سن لائٹ کا ایکسپوجر کیا صبح کو 6:30-7 بجے کے قریب والا, تو وہ بھی دس مور دین انف. اگر ونس ان ویک جو ہے کہ 30 منٹس تک کا یہ کہ بچے کو یہ کہ آپ ایکسپوز کر لیں, جیسے بڑوں کا ڈاکٹر عمران نے بتا دیا, تو اس طریقے سے یہ کہ وٹامن ڈی کی یہ کہ کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. ہاں ڈاکٹر عمران, اگلا سوال جناب محمد سلمان سے نے کیا ہے جو لاہور سے ہیں. سلمان صاحب جو سیلز مین ہیں اور وہ موٹر سائیکل کا استعمال انہیں اکثر کرنا پڑتا ہے. ان کی شکایت یہ ہے کہ انہیں کمر کا درد ہے اور یہ کافی ان کو متاثر کرتا ہے. انہوں نے کافی علاج لیے ہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. انہوں نے بالکل فرش پہ لیٹنے کی کوشش کی ہے تکیے کے بغیر, اس کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو سلمان صاحب پوچھ رہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ موٹر سائیکل چلانا ان کے لیے پیشے کے لیے بہت ضروری ہے. جی, آپ کیا مشورہ دو گے؟ میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ سب سے پہلے جس طرح آپ سے میں نے پہلے بولا کہ ایک ڈاکٹر کا معائنہ بہت ضروری ہے, کہ آپ کسی اپنے معالج کے پاس جا کے ایکس رے کروا کے پہلے تو یہ دیکھ لیں کوئی آپ کو بون کی یا کوئی دوسرے ڈسک کی پرابلم تو نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو اگر جیسے ہمارے کامن میکینیکل بیک پین ہے جو کہ بائک رائڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, مسل میں اسپیزم آتا ہے. آپ کا اگر پروفیشن ایسا ہے کہ آپ کو دن میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے بائک چلانی ہے, تو جب آپ کو بیچ میں بریک آتے ہیں تو آپ اس کی سمپل اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے, تو آپ بے شک ہم سے فون پہ یا نیٹس کے تھرو رابطہ کر کے آپ ہم سے لے سکتے ہیں. ہم آپ کو سمپل ورزشیں بتاتے جو کریں, اور آپ گھر پہ جانے کے بعد جب آپ آرام کرتے ہو سمپل ہاٹ پیک یا کولڈ پیک لگانے سے بھی جو ہے پہلے مسل کو ریلیکس کریں, پھر ورزش کریں, تو پھر آپ کو انشاءاللہ ضرور آرام آئے گا. اگر ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو آرام نہیں آتا تو کوشش یہ کریں کہ اپنے قریبی معالج سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکیں. ڈاکٹر عمران, پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا آخری ایڈوائس دیں گے اس مرض کے بارے میں؟ دیکھیں, سیریبرل پالسی کا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اننیسیسری جو کہ وہ پرولانگ لیبر کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں ایک یہی کانسیپٹ ہے کہ نارمل ڈلیوری کروانی ہے, بس یہ کہ پھر بھلے یہ کہ لیبر پرولانگ ہوتا جائے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اننیسیسری آپ یہ کہ لیبر کو یہ کہ پرولانگ نہ کریں. اگر آپ کی گائنیکولوجسٹ یہ کہ سیزیرین کے لیے ایڈوائز کرتی ہے تو پلیز اس کے یہ کہ گو فار سیزیرین سیکشن. ایسا نہیں کہ وہ اننیسیسری کرے گی. اگر آپ نے اس کو پرولانگ کر دیا تو وہ اس کے یہ کہ جو علامات ہیں وہ اس کو بعد میں یہ کہ آپ کو یہ کہ وہ دیکھنے پڑتے ہیں جو کہ سیریبرل پالسی کے فارم میں. ہاں, اور یہ بھی ضروری ہے کہ پھر آپ یعنی کوئی اچھی ہاسپٹل میں جا کے وہ ڈیلیوری. دوسرا ہے کہ ہوم ڈلیوری جو ہے کہ وہ بھی ایک ہمارے مسئلہ ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر یہ کہ ہوم ڈلیوری نہیں ہاسپٹل ڈلیوری ہو, جہاں پہ یہ کہ سب فیسلٹیز جو ہے کہ اویلیبل ہوں, جہاں پہ آکسیجن اگر دینے کی ضرورت پڑے تو وہ آپ یہ کہ دے سکیں. ہوم ڈلیوری سے یہ کہ جتنا ہو سکے وہ اوائڈ کریں. ہاں ڈاکٹر عمران, آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ جیسے اس میں دوسری بیماریوں میں لوگ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کہ مریض کی عمر کیا ہوگی. تو یہ مریض اپنے نارمل عمر تک چلتے ہیں, مگر میں ان میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ جتنی جلدی ریہیبلیٹیشن سروس سے فائدہ اٹھائیں گے اتنے آپ کے مریض کے اندر معذوری کم آئے گی. تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے بچانا ہے, اور ریہیبلیٹیشن سروس کو جتنی جلدی آپ اویل کریں گے اتنی آپ کے بچے میں بہتری آئے گی. ڈاکٹر پریم چند, ڈاکٹر عمران, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس ہماری اسٹوڈیو میں آئے اس پروگرام میں, اور آپ ہمارے ناظرین کو کافی اہم باتوں سے آگاہ کیا سیریبرل پالسی کے سلسلے میں, اور کچھ ان کے جو سوالات تھے. ناظرین, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور آپ نے پسند بھی کیا ہے. آپ ہم سے ضرور سوالات لکھ کر بھیجیں, ہم ان کا پوری طرح سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا, آپ کے اس میں کیا سجیشنز ہے, یہ پر بھی ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیں. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.